अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जो मैं सूरत आपके सामने पढ़ने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया कि मेरी यानी कि फ़ेवरेट सूरतें हैं कुछ, उनमें ये सूरत जो कदर है ये भी मेरी फ़ेवरेट सूरतों में से एक सूरत है। चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, आज 23 रमज़ान अल मुबारक है, 23 रमज़ान अल मुबारक 2024, ठीक है। तो ये 23 रमज़ान अल मुबारक है आज और बुध का दिन है। तो मेरी ये फ़ेवरेट सूरत है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा ये जो कुरान पढ़ाने का सिलसिला था, ये इस रमज़ान में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल हुआ चाहता है। थोड़ी सूरतें रह गई हैं, लेकिन मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इस बाबरकत महीने में और यानी इसी महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ और ये जो लैलतुल क़द्र की रातें हैं ये इसी महीने में हैं और आज 23 रमज़ानुल मुबारक है और मुझे सूरतुल क़द्र यानी पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ है। ये मेरे लिए मैं ये खुद से बात करूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एज़ाज़ की बात है कि मैं इस रमज़ान अल मुबारक में 23 रमज़ान अल मुबारक 2024 में मुझे यानी जबकि ये लैलतुल क़द्र की रातें हैं, हमने ये 23वीं रात को जितनी अल्लाह ने तौफ़ीक दी उतनी इबादत की। आगे इंशाअल्लाह कल जुमातुल मुबारक है और 24 यानी आज 23वां रोज़ा है। तो अल्लाह के हुक्म से यानी मुझे सूरत क़द्र पढ़ने का मौका मिला है। मैं ख़ुद को खुश नसीब तसव्वुर करती हूँ कि मुझे इस महीने में, रमज़ान के महीने में और ख़ासकर लैलतुल क़द्र की रातों में ये सूरत पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मुत्लइल फ़ज्र। ठीक है। हमने इस कुरान को अज़मत वाली रात में उतारा और आपको क्या मालूम कि अज़मत वाली रात क्या है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, अज़मत वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात को फ़रिश्ते रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से अपने रब के तमाम अहकामात को सर अंजाम देने के लिए नाज़िल होते हैं। वो रात सलामती की रात है, इसकी सलामती और खैर व बरकत तलूह फ़जर तक बाकी रहती है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को अज़मत वाली रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ए रसूल आपको क्या मालूम कि अज़मत वाली रात क्या है, इसकी किस कदर फ़जीलत है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, पहली फ़जीलत तो इसकी ये है कि वो अज़मत वाली रात 1000 महीने से बेहतर है। यानी 1000 महीने की इबादत से इसकी एक रात की इबादत, यानी जब हम इसकी एक रात की इबादत हम कर लेंगे तो 1000 महीने की इबादत के बराबर है। यानी उससे भी बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकाति व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर। इसकी दूसरी फ़जीलत यह है कि इस रात को फ़रिश्ते अपने रब के हुक्म से, यानी फ़रिश्ते जो रूहुल अमीन हैं, अपने रब के हुक्म से
اپنے رب کے تمام احکامات کو سر انجام دینے کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ سلام یا حتی المطلع الفجر، اور رات سلامتی کی رات ہے، اور اس کی سلامتی، خیر و برکت طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کا نزول جو ہے یعنی قدر والی رات میں شروع ہوا۔ اس رات کو لیلہ مبارک بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو فرشتے احکام الہی لے کر ان کی انجام دہی کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان میں ہم نے آیت نمبر 1 تا 6 میں بھی پڑھا تھا یہی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں پڑھا تھا پیچھے۔ کیونکہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے، اس لیے شب قدر رمضان کی کوئی ایک رات ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کون سی رات ہے۔ ہاں البتہ اتنا معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، مثلا 21ویں، 23ویں اور 25 اور 27 اور 29۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بیچ کے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب 20 تاریخ گزرتی اور 21ویں رات کی آمد ہوتی تو شام کو آپ اپنے گھر لوٹ آتے، اور جو لوگ اعتکاف میں آپ کے ساتھ ہوتے وہ بھی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ آپ جس تاریخ کی شام کو اعتکاف سے لوٹ آئے تھے نا، اس تاریخ کی صبح کو آپ اعتکاف ہی میں تھے، یعنی آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے 20 تاریخ کی صبح کو خطبہ دیا، اور جو اللہ نے چاہا وہ ان کو حکم دیا۔ پھر فرمایا، میں اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، اب مجھ کو نامناسب معلوم ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کروں، تو جتنے لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اعتکاف ہی میں رہیں، اور مجھ کو شب قدر دکھلائی گئی ہے پھر بھلا دی گئی ہے، تم اس کو آخری عشرے میں تلاش کیا کرو اور طاق راتوں میں ڈھونڈا کرو۔ اور میں نے دیکھا کہ میں رات کو یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر اسی رات کو یعنی 21ویں رات کو پانی برسا، اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وہاں سے مسجد ٹپکی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صبح کی نماز پڑھ کر لوٹے اور آپ کے چہرے انور پر گیلی مٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ یعنی اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جو 21 شب کو ہوتی ہے، لیکن باوجود گیلی مٹی میں سجدہ کرنے کی علامت کہ آپ نے کسی ایک خاص رات یعنی 21ویں رات کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے کسی ایک خاص رات نہیں، بلکہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی ایک رات میں ہوتی ہے، ان راتوں میں وہ گھومتی رہتی ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی علامت بتائی گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علامت کو بھول گئے تھے۔ آپ پہلے سے یہ نہیں معلوم ہو سکے کہ آنے والی شب قدر ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک علامت ایسی بتائی کہ اس رات کے گزر جانے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آج کی رات شب قدر تھی۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت یعنی ابھی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اس کی صبح کو آفتاب اس حالت میں نکلتا ہے کہ اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی شب قدر گزر جانے کے بعد اس کی علامت سے کوئی خاص فائدہ نہیں، بلکہ اس رات کو جاگنے والے کے لیے ایک خوشخبری ضرور ہے۔ اگر شب قدر کے آنے سے پہلے یعنی کہ لوگوں کو کسی علامت یعنی معلوم ہو جاتا کہ آج شب قدر ہے، تو پھر وہ صرف اسی رات میں جاگتے۔ تو اس لیے اس علامت کو بھلا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت تھی کہ لوگ اس کی تلاش میں 5 راتیں جاگیں اور اجر و ثواب یعنی زیادہ حاصل کریں۔ تو اس رات کی عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حدیث تھی، ٹھیک ہے۔ شب قدر بہت بڑی ایک نعمت ہے، اس کی نہ قدر کریں۔ یہ میں نے آپ کو ٹوٹل جتنی میرے پاس میرے یعنی کہ علم میں جتنی باتیں تھیں، میں بھی اور باتیں بھی ہوں، لیکن جتنی میرے فہم میں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں باتیں۔ اور اب الحمدللہ جو ہے وہ آج 23واں روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے 25، 27 اور
3 طاق راتیں اور رہ گئی ہیں، جتنی توفیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے ہوئی میں نے بھی اس میں عبادت کی، اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہم بھی شب قدر میں جاگیں گے، یہ جو طاق راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، آپ بھی اور میں بھی۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ میرے پڑھنے میں، سمجھنے میں، بولنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ اس رمضان کے صدقے آپ نے بھی کہنا ہے کہ یہ ہر بات میں جلدی ہی رونا شروع کر دیتی ہیں میم جو ہیں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جب بھی دعا کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھاتی ہوں اللہ کے پاس سے، تو میرا دل کہتا ہے میں ہر چیز ہی اس سے مانگ لوں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مثلا میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے، چلے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو میرے ساتھ دعا کے لیے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور جو یہ سن رہے ہیں میری ویڈیو، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس مبارک رمضان میں اس کی طاق راتوں کے صدقے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ یا اللہ غریبوں کی غریبی دور کر دے۔ یا اللہ محتاجوں کی محتاجی کو دور کر دے۔ یا اللہ بے گھر لوگ جو ہیں کرائے پہ رہتے ہیں یا اللہ بڑی مشکل میں، یا اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ یہ تیری بندی بھی بڑی بیمار ہے، یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کی بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ اب تو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا۔ یا اللہ اب تو زمین پر سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ مجھے عمر کے اس حصے میں ہدایت دے۔ یا اللہ ہر مظلوم کی مدد کرنا۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے۔ یا اللہ جنہیں اولاد دی ہوئی ہے ان کی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلانا اور راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچانا۔ یا اللہ جنہیں بیٹے نہیں دیے انہیں بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں بیٹیاں نہیں دی انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں یا اللہ انہیں بیٹے بیٹیاں نیک اولاد سے نواز، انہیں نیک اولاد دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ جو ہمارے دل میں کینہ، بغض، حسد بھرا ہوا ہے اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ یہ تیرا میں نے قرآن پڑھا، اس میں سے میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو صحیح میں نے پڑھا، اور تیرا حکم ہے کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اس کو سیکھے اور سکھائے، تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے۔ یا اللہ میں نے اسے پڑھا، میں نے اسے سیکھا اور میں نے پوری کوشش کی، جتنا تو نے مجھے عقل اور فہم دیا اس کے مطابق میں نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ یا اللہ اس میں میرے پڑھنے میں، میرے سمجھنے میں، میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یا اللہ معاف کرنا۔ یا اللہ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں۔
یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں میں جو ہمارا حساب ہے اس کو آسان کر دے، ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم دنیا میں ایمان سے زندگی گزاریں اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر ہی آئے۔ یا اللہ جب ہم مرے تو کلمہ شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو سب کچھ سننے والا ہے، تو بڑا باریک بین ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ بڑی عمر گزر گئی، اپنا گھر دکھا دے، بڑی دیر ہو گئی، یا اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ یا اللہ یہ جو سننے والے ہیں مجھ سمیت سارے، یا اللہ ایک بار اور اپنا گھر دکھا دے، بڑی دیر ہو گئی۔ یا اللہ کوئی ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ یا اللہ جو گناہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے ہو گئے، بھول چوک ہو گئی، یا اللہ اسے اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکی وہ بھی دے دے اور جو نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے۔ یا اللہ کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے جو تیری زندگی جو باقی رہ گئی ہے کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جس میں تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ یا اللہ جتنی زندگی گزری گناہوں میں گزری، یا اللہ جتنی زندگی گزری وہ گناہوں میں گزری۔ اب تیرا کرم ہو گیا مالک، تو نے میرا دل اس طرف موڑا، یا اللہ اب مجھے ایمان پر استقامت عطا فرمانا اور مجھے موت بھی ایمان پر ہی دینا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر